अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहमानी, आप देख रहे हैं होम टीवी। नाजरीन, हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर का उर्स मुबारक शुरू हो चुका है। ये 772वां उर्स है। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए मज़ार मुबारक पर चादर चढ़ाई, फूलों का नजराना पेश किया और फातिहा ख़वानी की। नाजरीन, सरताजुल औलिया, शहनशाह विलायत, पेशवाए फ़ुक़रा हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर का उर्स मुबारक सहवन शरीफ में शुरू हो चुका है। नाज़रीन, उर्स मुबारक के मौके पर सहवन की गली कूचों में हर तरफ चरागां होता है और सहवन शहर से बाहर लाल बाग में एक खैमा बस्ती बनती है, जहां पंजाब समेत पाकिस्तान भर से आने वाले तमाम ज़ायरीन जो हैं वो अपने खेमे नस्ब करके वहाँ रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं, लंगर पकते हैं और एक अजीब खूबसूरती का समा होता है। चरागा होता है, रोशनी होती है और लोगों की आमद व रफ्त का सिलसिला चलता रहता है। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन वहाँ के जो मकामी होटल हैं उनमें क़याम करते हैं या गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउसेस में क़याम करते हैं, या वहाँ मौजूद जो मुतमव्विल घराने हैं उनकी औताकें बनी हुई हैं, उनमें उनका क़याम होता है। एक रिवायत ये भी है कि हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर का उर्स दुनिया भर में होने वाले मज़ारात के जो इज्तिमात हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ़क़ीदुल मिसाल होता है और उसमें लाखों की तादाद में रोज़ाना ज़ायरीन शरीक होते हैं और अपने अपने नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। कहीं दुरूद व फातिहा होता है और कहीं लाल शाहबाज़ कलंदर के दीवाने रक़्स दमाल की सूरत में अपना नजराना अक़ीदत पेश कर रहे होते हैं। कहीं फूल और चादरें होती हैं, कहीं दुरूद व फातिहा होता है और कहीं लाल शाहबाज़ कलंदर के दीवाने रक़्स दमाल की सूरत में अपना नजराना अक़ीदत पेश कर रहे होते हैं और दरगाह पर हमा वक्त मर्द व ज़न का एक हुजूम बेकरां देखने को नज़र आता है। हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर की ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें यहाँ आपके गोशे गुज़ार करना चाहूँगा। हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर का असल नाम सैयद उस्मान मरवंदी था और आप सैयद शाह हुसैन के नाम से भी जाने जाते हैं। और लाल शाहबाज़ कलंदर आपकी उर्फियत है और इस उर्फियत का सबब लाल का लफ्ज़ आपके नाम के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है कि एक रिवायत ये है कि आपका चेहरा मुबारक इतना सुर्ख था जैसे ये जो जवाहिर में एक मोती होता है, एक पत्थर होता है कीमती, जिसको हम लाल या रूबी कहते हैं। तो आपके जो चेहरे की रंगत थी वो रूबी से मशाबहत रखती थी, इसलिए आपको लाल कहा जाता था। शहबाज़ के हवाले से भी एक रिवायत ये है कि आपको अपनी रूहानी रियाज़त की बुनियाद पर क़ुव्वत परवाज़ का मलका हासिल था और आप में परवाज़ करने की एक ताकत मौजूद थी। शहबाज़ का मतलब बाज़ों का बादशाह, यानी परवाज़ करने में बाज़ जो हैं वो अपनी मिसाल आप है और शहबाज़ जो है इस तरह से है। और कलंदर आपका जो तरीक़े ज़िंदगी था उसको सामने रखते हुए कलंदर कहा जाता है। कलंदर के लुग़वी माने बंदर नचाने वालों के हैं, लेकिन हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर ने इसके माने बदल दिए, इसलिए कि आपने नफ्स को बंदर से तशबीह देते हुए और नफ्स को नचाया। इसीलिए एक रक़्स धमाल जो है जिसकी रिवायत मौलाना रूम से है, उसको अब कलंदरी मसलक में धमाल का दर्जा हासिल है और ये भी कलंदरों की वस्फ़ है और कलंदरों का एक तरीक़ है कि जब तक आप धमाल नहीं करते आप कलंदरों की सफ़ में शामिल नहीं होते।
حضرت لال شاہ باز قلندر 19 فروری 1177 کو مروند شہر کے ایک بہت بڑے جید عالم اور مذہبی شخصیت سید کبیر الدین کے ہاں پیدا ہوئے اور آپ نے 5 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا۔ نوجوانی میں ہی آپ نے دنیا بھر کے سفر کا ارادہ کیا اور آپ کی ملاقات ایک بزرگ حضرت بابا ابراہیم سے ہوئی جو مجذوب تھے اور اپنے گلے میں ایک بھاری پتھر لٹکائے پھرتے تھے۔ حضرت لال شاہ باز قلندر کو لگا کہ وہ جس مرشد کی تلاش میں ہیں وہ انہیں شاید بابا ابراہیم کی صورت میں مل گیا ہے۔ خیر، بابا ابراہیم کا اور آپ کا ساتھ رہا اور آپ نے اپنی روحانی تربیت بابا ابراہیم سے حاصل کی، اور اس کے بعد جب بابا ابراہیم کا وصال ہوا تو وہ پتھر بابا ابراہیم نے حضرت لال شاہ باز قلندر کو عطا کیا، اور پھر آپ نے اپنی تمام زندگی وہ پتھر اپنے گلے میں لٹکائے رکھا۔ وہ پتھر آج بھی حضرت لال شاہ باز قلندر کے مرکز کے سرہانے آپ کو چاندی میں جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جو حضرت بابا ابراہیم نے آپ کو دیا اور آپ نے پھر اسے ساری زندگی اپنے گلے سے نہیں اتارا۔ حضرت لال شاہ باز قلندر نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، اور آپ فارسی کے ایک باکمال شاعر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، اور آپ کا کلام جا بجا ملتا ہے، اگرچہ اسے بہت زیادہ محفوظ نہیں کیا جا سکا کیونکہ آپ کی کیفیت مجذوبیت کی کیفیت ہوتی تھی۔ سندھ میں لال شاہ باز قلندر کی آمد کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ آپ 20 سال کی عمر میں پہلی بار سندھ تشریف لائے، اور یہاں آپ 7 کے قریب ایک گوٹھ ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے پاٹ، وہاں آپ آئے اور وہاں آپ کی ملاقات ایک بزرگ حاجی اسماعیل پنور سے ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت لال شاہ باز قلندر اپنے دیگر دوروں پر مختلف شہروں میں گئے، تو وہاں ملتان میں آپ کی ملاقات سہروردیہ سلسلے کے بزرگ جناب بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے، اور پاک پٹن میں آپ کی ملاقات چشتیہ سلسلے کے بزرگ جناب بابا فرید گنج شکر سے ہوئی، اور اسی طرح سے اچ شریف میں آپ کی ملاقات جلال الدین سرخ بخاری سے ہوئی۔ یہ جو سفر تھا اس کے پیچھے بھی ایک روحانیت کا عمل تھا، اور اس طرح سے جب ان بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کے ساتھ ان کی دوستی کا ایک ایسا لیول متعین ہوا کہ جسے آج تک لوگ 4 یار کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، اور یہ 4 یاروں کی جو ایک بیٹھک ہے اس کا آپ کو تذکرہ بھی اور اس کا مظاہرہ بھی 7 شریف میں لال باغ کے فوراً بعد ایک نہر ہے، اس کے دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا ٹیلہ ہے، اس پر چوکنڈی بنی ہوئی ہے اور اسے 4 یاروں کی بیٹھک کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح ان بزرگوں کے ساتھ آپ کا ایک دوستانہ رہا جو آج تک مثال میں موجود ہے۔ حضرت لال شاہ باز قلندر کے عقیدت مند جب ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ جو بالخصوص ہند اور سندھ کے لوگ اپنی عقیدت کا اظہار ایک دوسرے سے مخاطب کرتے ہوئے جھولے لال کا لفظ استعمال کر کے کہتے ہیں، یہاں مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں حضرت لال شاہ باز قلندر سے اپنی نسبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت لال شاہ باز قلندر دنیا کی سیاحت کے بعد ایک بار پھر سندھ میں آئے تو آپ مکران کے راستے آئے، اور مکران کے راستے جس میدانی علاقے سے سفر کرتے ہوئے آپ 7 شریف پہنچے، آج بھی اس مقام کو دست شہباز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور لوگ وہاں مختلف نشانیاں دیکھتے ہیں جو حضرت لال شاہ باز قلندر کے حوالے سے روایت کی جاتی ہیں۔ جس وقت آپ 7 تشریف لائے تو اس وقت 7
شیوستان کہلاتا تھا، اور اس کے شیوستان کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں کے جو بھگوان شیو ہیں ان کا بڑا استحان سیون میں موجود تھا، اور اسی حوالے سے شیو کے نام کو سامنے رکھتے ہوئے اسے شیوستان کہا جاتا تھا۔ اور یہاں شیو کے ماننے والے سنیاسیوں کا ایک بڑا گروہ موجود تھا جو مختلف سخت مشقت کی تپسیائیں کرتے تھے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ حضرت لال شاہ باز قلندر نے ان سنیاسیوں کے درمیان ایک نئی روایت قائم کی، اور آپ نے انہیں اپنی کرامت دکھانے کے لیے خود ایک ایسی دیگ میں آپ کود گئے جس کے نیچے آگ جلی ہوئی تھی، لیکن یہ چونکہ کرامت تھی اور اسلام کو پھیلانا تھا، اس کرامت نے ان تمام سنیاسیوں کو آپ کا مرید کر دیا۔ اور اس طرح حضرت لال شاہ باز قلندر نے شیوستان کو سیون شریف کے نام سے پوری دنیا میں آج مشہور و معروف کر دیا۔ آج دنیا بھر میں جتنے لوگ ہیں وہ سیون کا نام لیتے ہوئے عقیدت سے شریف کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی سیون شریف۔ حضرت لال شاہ باز قلندر نے اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک اور طریق کو اپنایا، بالکل وہی طریقہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہندوستان میں آنے کے بعد کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو دھرم میں جو بھجن کی اہمیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر تبلیغ کی جائے تو آپ نے اللہ کی وحدانیت کو ایک قوالی کے صورت میں، محفل سما کی صورت میں ہندوستان میں پھیلایا، اور پھر ہندوستان میں آج جتنے مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں وہ اسی قوالی کی صورت میں تبلیغ کا ذریعہ بنا۔ تو اسی طرح سے حضرت لال شاہ باز قلندر نے بھی دھمال کے جو ایک رقص ہے جو مولانا روم کی روایت ہے اس کو اپنے عقیدت مندوں اور پیروکاروں کو اس سے روشناس کرایا، اور آج بھی جو حضرت لال شاہ باز قلندر کے عرس پر دھمال ہوتی ہے، یہ سارے رنگ جو ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کے رنگ ہیں، اور ان کو سمجھنے میں صرف ایک روشن ضمیری کا اور ایک قلب مصفہ کا کام ہے۔ اس کو ہم کسی اور طریقے سے سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ جو رمز ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے، اور جو نقطہ ہے وہ بھی اسی کو پتہ ہے، اس لیے کہ وہ کسی کو ایک نقطے پہ پکڑ لیتا ہے، ایک نقطے پر چھوڑ دیتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت لال شاہ باز قلندر 1274 میں آپ کا وصال ہوا، اور جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت سیون شریف سے پورے ہندوستان اور دنیا میں آپ کی شہرت کا ڈنکا بج چکا تھا، اور نہ صرف یہ ہے کہ مقامی حکمران بلکہ جو دوسرے ممالک کے حکمران تھے وہ بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شمار ہوتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی خانقاہ کو آپ کا مزار مبارک بنا دیا گیا، اور اس کی پہلی تعمیر اس وقت کے بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے کی، اور بعد میں مزار کی توسیع کا کام مرزا جانی بیگ اور اس کے بیٹے مرزا غازی بیگ نے کیا، اور اسی طرح سے پھر جتنے حکمران آتے رہے انہوں نے اپنے اپنے حصے سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور مزار کی تعمیر کا کام کیا۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ نواب دیندار خان نے آپ کی مرقد مبارک کے چاروں اطراف ایک چاندی کی زری نصب کی، اور وہ زری بھی موجود ہے، لیکن پچھلی زری کو محفوظ کر کے اس پر ایک اور نیا نقش و نگار کا کام کیا گیا ہے۔ ان تاریخی حکمرانوں کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے سیون شریف کے مزار پر حاضری دی اور وہاں توسیع کا کام کرایا، اور اس موقع پر ایران نے پاکستان سے اپنی دوستی کے اظہار کے طور پر اس وقت کے شہنشاہ ایران نے ایک سونے کا دروازہ جو ہے وہ تحفہ کیا، اور وہ دروازہ
پھر عقبی سمت میں لگایا گیا اور پہلے زائرین کے داخلے کے لیے ایک ہی دروازہ ہوتا تھا جو بازار سے آتا تھا، لیکن عقبی دروازہ لگنے کے بعد زائرین کی آمد کے 2 دروازے ہو گئے اور اس طرح یہ کام آگے بڑھا۔ حضرت لال شاہ باز قلندر کے مزار کی تعمیر کا کام کبھی بھی نہیں رکا اور اس میں توسیع ہوتی گئی، اور آج مزار کی جو شکل آپ کو نظر آتی ہے، اس کی تعمیر کا آغاز محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا، جب عصر نو تعمیر کی گئی اور مزار کی پرانی عمارت کو منہدم کر کے ایک نیا فن تعمیر جو ہے سامنے لایا گیا، اور یہ فن تعمیر جو ہے امام علی رضا کے روضہ مبارک کی شبیہ سے تشبیہ ہے، اور اب جو اس کا نقشہ ہے وہ حضرت امام علی رضا کے روضے سے ہے۔ اور اس مزار کی خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ یہ بر صغیر کے ان مزاروں میں سے ایک ہے جس کے پورے گنبد پر سونے کا پترا چڑھایا گیا ہے، اور آئے دن حضرت لال شاہ باز قلندر کے مزار پر جو نئی تعمیر اور نئی تنصیبات ہو رہی ہیں، اس سے نہ صرف یہ کہ یہ مزار صرف روحانی فیض کا مرکز ہے بلکہ فن تعمیر کا بھی ایک شاہکار ہے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔